अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान में अपने तमाम मोहतरम व्यूवर्स को, अपने जितने भी मेरे प्रोग्राम देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन तमाम को खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का ये जो जिस हवाले से मैं ये प्रोग्राम करने लगा हूं, इंतहाई अहम एक सोशल जो है वो एक इशू है, एक मुआशरती इशू है जिसपे मुझे मेरे चतराल से और पख्तूनख्वा से कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे इस चैनल के व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, मौजूद हैं इस चैनल पर। उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप कोशिश करें कि कुछ उलेमा को जो कि मुख्तलिफुल आरा, यानी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलेमा हों, उनको बिठा के कुछ माशरती जो एक इश्यूज़ हैं उस पर प्रोग्राम करें। मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही साथ चतराल से मेरे एक दोस्त जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे वहाँ पे एक ओहदा भी रखते हैं, उन्होंने नाजरीन मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये जो आजकल जिस किस्म का हमारा मुआशी सूरत हाल हो चुकी है, जिस किस्म की हमारी मुआशरती सूरत हाल हो चुकी है कि पूरा मुआशरा जो है वो बॉम्बार्डेड है मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिया और मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो छुपे हुए अटैक्स और इवन बरमला खुले अटैक्स जो हैं वो इस मुआशरे के में रहने वाले हर एक फ़र्द को जो है वो झेलने पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से यकीनन हमारी अज़हान पे, यानी हमारे जहनों पर उसका फॉर श्योर असर होता है, और उस असरात के नताइज भी अब जो है वो सामने देखे जा सकते हैं। नाजरीन, चतराल से मेरे उस दोस्त ने कहा कि आजकल इन जो बिलजुमला ख़वातीन जो हैं, चूँकि वो एक ऐसा मुआशरे का ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान में अगर देखें तो 50% से ज़्यादा आबादी का एक तनासब से वो हिस्सा रखते हैं। ख़वातीन जो हैं वो बिकॉज ऑफ सो मैनी रीज़न, लाइक अब जॉब्स करती हैं और सोशलाइज करती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अपने घर को चलाने के लिए अपने जो पार्टनर है उसका हाथ बटाती है। तो उस सूरत हाल में अब एक इम्बैलेंस किस्म की सूरत हाल वो सामने देखने को मिल रही है। वो ये कि जो फैसला साजी जो है, जो कि एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो यकीनन मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वदियत की है, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम कंडक्ट करें, किसी आलिम को बुलाएं। बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि किसी बरेलवी फ़िक्र जो है वो आलिम को बुलाएं और देवबंदी फ़िक्र आलिम को बुलाएं और उनसे ये जो सवाल है ये सामने उनके रखें और इस पे प्रोग्राम करें। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू ख़वातीन अगर फ़ैसला साजी का जो ये प्रॉपर्टी है, ये हक़, ये इख्तियार अगर अपने हाथ में लेंगी घर के मर्द के होते हुए, तो क्या घर की जो वो सुकून और घर की जो बरकतें हैं उस पर इसका कोई असर पड़ेगा। इस हवाले से नाजरीन ये प्रोग्राम प्लान किया, और आज मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैंने अपने न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान इस प्रोग्राम में दावत दी है। एक बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त भी है और बहुत ही आला क्वालिफाइड, इन्होंने पीएचडी किया हुआ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, और एक ज़बरदस्त किस्म के इल्मी शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की एक रूहानी शख्सियत के ये मुरीद भी हैं, मोतक़िद भी हैं और चाहने वाले भी हैं। तो इनका कसब फैज़ जो है बहुत बड़े लोगों से है। ख़ुद मेरे मामू जान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमील कलंदर, जो कि स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा नाम रखते थे, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो प्यारे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो पर्दा फरमा चुके हैं। उनके भी ये कसब फैज़ उनसे भी बहुत ज़बरदस्त हासिल किए। तो नाज़रीन, इस मौजू पर मैंने प्रोफेसर डॉक्टर
علامہ شفیع القادری صاحب کو جو ہے وہ دعوت دی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز ویوز ود کامران کے اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب انٹرو آپ نے سنا، اگر کسی گھر میں کسی ہمارے معاشرے میں یہ ان جنرل یہ اگر دیکھیں تو یہ مختلف گھروں میں یہ مسائل درپیش ہیں اور یہ موجود ہیں، کوئی اس پہ بات کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو میں نے چاہا کہ اس پہ بات کی جائے تاکہ اصلاح احوال ہو سکے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے کہ ہمارا رب ذوالجلال نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور احادیث کی کتابیں اور قرآن اس معاملے پہ کیا مرد کے ہوتے ہوئے خواتین جو ہے وہ فیصلہ سازی کا جو یہ اختیار ہے گھر کا وہ لے سکتی ہیں، اور اگر یہ لیتی ہیں تو کیا وہ گھر پرسکون رہ سکتا ہے اور اس گھر کی برکات جو ہیں وہ قائم و دائم رہ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران گرکھڑ صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرامز میں اپنے میں ویوز اور نیوز میں نیوز ود ڈاکٹر کامران خان آپ نے اپنے پروگرام میں لیا، آپ کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ آپ کے پروگرام کا، آپ کے چینل کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص ان سماجی معاملات پر آپ جو ہے وہ ایک بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، اور بہت ضرورت ہے اس کی، کیونکہ ادھر گھر سے ہی آگے محلے، آگے شہر اور ملک، ادھر سے ہی سارا نظام بنتا ہے، کیونکہ گھر جو ہے وہ تربیت کی پہلی درسگاہ ہے، اور اس درسگاہ کے سربراہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کبھی ترقی نہیں کرے گے بچے اور اس میں پڑھنے والے رہنے والے، کیونکہ پہلی دینی درسگاہ جو ہے اس کو وہ کہا گیا ہے گھر کو۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ مرد کے ہوتے ہوئے عورت کا کتنا اختیار ہے ڈیسیژن میکنگ میں، فیصلہ کرنے میں، مینز عورت مرد کا یہ کہ میاں بیوی۔ دیکھیں قرآن میں، فرقان مجید میں، قرآن مجید میں سورہ نساء کے جو ہے آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، صدق اللہ العلی العظیم، کہ مرد جو ہیں یہ محافظ ہیں، یہ نگران ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور وہ اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضروریات کو ان کے آرام کے لیے جو ہے۔ اصل میں یہاں ایک لفظ قوام استعمال کیا گیا ہے، اگر ہم عربک لغت میں چلے جائیں تو اس کی 3 کیٹیگریز بن رہی ہیں، اور اس کے 3 پرنسپلز آگے سامنے آ رہے ہیں کہ مرد قوام کیا ہے، اور کسی چیز کی ضروریات، کسی کی کوئی ضروریات کو پورا کیا جائے، پرووائڈر آف دا نیسیسٹیز، اور دوسرا سیکیورٹی، اور تیسرا یہ کہ اس کی اصلاح۔ ان تینوں چیزوں کے کرنے والے کو قوام کہتے ہیں۔ کوئی کسی کی ضروریات کو پورا کرے، اور پھر ان کو تحفظ مہیا کرے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی اصلاح بھی کرے، تو یہ قوام جو ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ تو یہاں جو مرد ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس کے ذمے میں آتی ہیں، گھر کو جو ہے وہ نیسیسٹیز ہی شوڈ پرووائڈ، جی تمام بچوں کا، اور لاڈجنگ بورڈنگ تمام نان نفقہ جو ہے وہ اسی پر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اگلی جو ہے اس کو تحفظ بھی دینا ہے، سیکیور بھی کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے جس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس بچوں کا کیا سیکیورٹی ہوتی ہے جی، اور سیکنڈلی ان کی اصلاح بھی کرے، کیونکہ یہ بھی پہلو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بتلایا گیا ہے۔ جیسے قوم کا کسی آرمی کا CNC ہوتا ہے یا ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو یہ 3 چیزیں اس کے ذمے میں ہوتی ہیں، تب جا کے کوئی ادارہ چلتا ہے، کوئی سسٹم چلتا ہے، کوئی گروپ چلتا ہے۔ اور حضور نے یہی فرمایا کہ لا جماع الا بالامام ولا امام الا بالاطاعہ، تو جو کوئی گروپ ہے وہ امام کے لیڈر کے بغیر نہیں ہے، اور لیڈر جب اس کو فالو نہ کیا جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جو مرد ہے، اور اسی طرح یہ جو ملک اور ادارے کو چلانے کے لیے جس اس کا سربراہ ہوتے ہیں، تو یہ گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، اور یہاں سے ہی تو سارا آگے سسٹم بن کے جانا ہے۔ تو اگر اس کے گھر کے سربراہ کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی ڈیسیژن میکنگ نہ ہو، تو اس ادارہ وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔
اور اس گھر سے مراد پھر دو ہی چیزیں آتی ہیں، دو ہی شخصیات آتی ہیں، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، مرد و عورت ہے۔ اب یہاں پر ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور زیادہ تر جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے، فادر کو دی گئی ہے، اور اس کی دو ریزننگ ہے، دو خوبیاں ہیں اس کے اندر، ایک گفٹڈ ہے، وہبی ہے، ایک کسبی ہے۔ اور جو وہبی اس کے اندر دی گئی ہے اور اس کے اندر کہ اس کے باعث وہ گھر کا، وہ مملکت کا سربراہ ہے، اس گھر کا وہ ایک مملکت ہے، وہ بھی ایک اسٹیٹ ہے۔ یعنی پہلی خوبی یہ ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فزیکلی، مینٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک ڈیسیژن میکنگ پاور دی ہے، ایک اس میں اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے عورت کے بارے میں۔ اور دوسرا معاملہ فہمی اور دور اندیشی، بلا شبہ عورت کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس چیز کو قرآن نے یوں بھی مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ اور دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بیوی بچے کے جملہ جو ایکسپنسز ہیں، جو اس کے آرام کے معاملات ہیں، ان کی حفاظت و صیانت کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر عائد ہوتی ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ اور بھی اس کو جو ہے وہ فرمایا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب یہ سارا جو نان نفقہ جو ہوتا ہے، دیکھیں جب یہ ایگریمنٹ پہلا ہوتا ہے، دیکھیں شادی جو ہے مرد کی جتنی ضرورت ہے عورت کی بھی تو ضرورت ہے اتنی۔ اب جب یہ شادی میں جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، نان نفقہ، لاجنگ، بورڈنگ، مہر، ڈاور منی، یہ سارا مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ جتنے شادی پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ بھی مرد کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن شادی تو سب دونوں کی ایکول ضرورت ہے نا جی، مرد کی جتنی عورت کی بھی اتنی ہے۔ تو لہٰذا یہ مرد پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دی ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ ان کے جو بھی حقوق ہیں مردوں پر، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایکول رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک رائٹ زیادہ دیا گیا ہے، وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک رینک ان کا زیادہ ہے جی، اور وہ اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے۔ دیکھیں نا، جو 17 گریڈ والا ہے وہ 18 گریڈ کے انڈر آ رہا ہے، 18 گریڈ کا جو امیجیٹ باس ہے وہ 19 ہوگا، 19 کا جو 20 ہوگا، ایک سسٹم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں، اس پر تو کوئی بات ہی، نو باڈی از پاور ٹو سے اینی تھنگ نا جی، ہم وی آر دا انکوشننگ اوبیڈینٹ سرونٹ اینڈ فالوور آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بغیر چون و چرانے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہوا جی، اللہ نے کیوں دیا۔ تو یہاں برابر رائٹس تو دیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک رائٹ جو ہے وہ مرد کو زیادہ ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مارشل لگا دے، بہرحال دونوں کی جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، پڑھائی کے معاملات ہیں، ان کے فیوچر کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، دونوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے۔ لیکن اگر ایک کسی کو پرائرٹی دیتا ہے اسلام تو وہ مرد کو دیتا ہے، کہ اگر کسی چیز میں کوئی باہمی اختلاف آ جاتا ہے تو مرد کو رائٹ زیادہ دیا گیا ہے، اور مرد کو پھر اس پر اختیار دیا گیا ہے کہ مرد جو فیصلہ کرے گا، جو ڈیسیژن میکنگ کرے گا، کیونکہ اس کو وہ قوام بھی وہی ہے اور علیہن درجہ بھی وہی ہے۔ تو جن گھروں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، میاں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ خوشحالی ہوتی ہے، وہ بچے ترقی کرتے ہیں، ان گھر کے حالات، اس فیملی کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں کوشش کی ہے، اور میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کے پروگرام ویوز ان نیوز کا بہت مشکور ہوں۔ ڈاکٹر کامران گل صاحب، آپ نے مجھے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور دونوں میاں بیوی کو جو ہے آپس میں شرعی تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے گھر کے معاملات کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے جس خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی، اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت الرجال قوامون کا جو یہ نقطہ، جس خوبصورت انداز سے آپ نے اس کی پراپرٹیز بیان کی، یقیناً میرے ویورز، میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، یقیناً ان کو یہ پروگرام، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ فار شور ایک بہت اصلاح احوال کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، اور یہ اس پہ ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ کے ساتھ مزید بھی ہوگی۔ ناظرین، یہ گفتگو جس میں قوامونہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ نقطے کی بات کی کہ یہ قوامون کے 3 پراپرٹیز ہیں،
اب وہ 3 پراپرٹیز کیا ہیں وہ گفتگو میں آپ نے سن لیا. آپ اس پروگرام کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کوئری ہو، کوئی کویسچن ہو، آپ ضرور کیجئے گا، اور آپ کا کویسچن یقیناً میں اگلے پروگرام میں رکھوں گا، اور اس میں کوشش کروں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی پروگرام کا حصہ بناؤں، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً ڈاکٹر صاحب کو تو پروگرام کا حصہ بناؤں اس پہ، ساتھ ہی ساتھ میں ایک دیوبندی مکتبہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم سے بھی، بہت بڑے شخصیت سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناؤں گا، اور یہ جو نقطہ قوامونہ اور یہ 3 پراپرٹیز جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، اس پر گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ کے سوالات یقیناً مجھے انتظار ہوگا. facebook.com/newsviewswithkamran پہ آپ مجھے یہ جو پیج فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کا کویسچن ہے وہ چینل کے کامنٹ میں دے سکتے ہیں. پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو نیوز ویوز ود کامران چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور تمام اپنے جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ یہ پروگرام ضرور شیئر کیجئے گا، یہ لنک ضرور شیئر کیجئے گا. اب اجازت چاہوں گا ناظرین، اللہ نگہبان.